या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया, कायनात के निज़ाम को भी पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा करने का मकसद भी हमें बता दिया कि मैंने इस कायनात को जो वजूद अता किया, मैंने इस कायनात को जो पैदा किया, इस कायनात को बनाया, किस लिए बनाया और किस मकसद के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी कायनात हमें नजर आ रही है, सूरज, चांद, सितारे, चरिंद परिंद, नबातात, जमातात, जितनी चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ों को अल्लाह पाक ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया। ये दुनिया की चहल पहल, ये दुनिया की रौनक, ये दुनिया की जीनत, ये दुनिया की आसाइश, ये दुनिया की राहत, ये दुनिया की लज्जत, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने अपने बंदे इंसान के लिए, बशर के लिए पैदा की हैं। ये सारी चीज़ें इंसान की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के साथ इंसान की ज़रूरत वाबस्ता है। अब हमने ये सोच लिया, ये समझ लिया, ये देख लिया कि ये सारी कायनात, ये चांद सितारे, सारी मखलूक़ात अल्लाह की इंसान की खिदमत में लगी हुई है। अब ये इंसान, जिस इंसान के वास्ते अल्लाह पाक ने इस कायनात को सजाया है, और इस इंसान को अल्लाह पाक ने सारी मखलूक़ात में अजमत से नवाजा है, अजीम बनाया है, और सारी मखलूक़ात में अल्लाह पाक ने अजमत का सिरा इंसान के सर पे रखा है। अब ये अजीम इंसान, ये अशरफ इंसान, ये अजमत वाला इंसान, ये फजीलत वाला इंसान अल्लाह की नज़र में बकिया मखलूक से महबूब मखलूक इंसान है। अब गौर करने की बात यह है कि सारी चीज़ें जो पैदा की गई हैं, उन सारी चीज़ों के पैदा करने का मकसद इंसान की ज़रूरत को पूरा करना है, इंसान की खिदमत को बजा लाना है, इंसान की जो है ज़रूरत के लिए अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें बनाई। ये इंसान किस मकसद के लिए बना है? ये अल्लाह पाक ने जो इंसान को ये खूबसूरती अता की, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा हसीन, जमील और अच्छे तरीके में जिस मखलूक को मैंने तख्लीक किया है, पैदा किया है, वो इंसान है। तो इस इंसान की तख्लीक का क्या मकसद है? इस इंसान की पैदाइश का क्या मकसद है? कि दुनिया की जितनी चीज़ें हमें नजर आती हैं, कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप उठा के देखते हैं कीमत के एतबार से, वो अगरचे फकीरी क्यों ना हो, की कीमत बहुत ज्यादा कम दर्जे की क्यों ना हो, ना होने के बराबर हो, आप जब उस पर गौर व फिक्र करेंगे, सोचो विचार करेंगे, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये चीज जो है इसका कोई ना कोई मकसद है। अब माचिस की आप तीली एक ले लें, माचिस की तीली, उसकी क्या कीमत हो सकती है? कि 5 रुपए में माचिस की एक डबिया मिल जाती है और उसमें कई तीलियां मौजूद होती हैं। अब वो तीली जो बज़ाहिर बेकीमत है, बहुत थोड़ी कीमत पर मुश्तमिल है, आप अगर उस पर गौर व फिक्र करते हैं, सोचो विचार करते हैं, आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका कोई मकसद है। इसको बेमकसद पैदा नहीं किया गया, इसको इसलिए पैदा नहीं किया गया, इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये संभाल के रख दी जाए, बल्कि उसको एक मकसद के तहत, एक सोच और फिक्र के तहत उसको पैदा किया गया। अब ये माइक है, इस माइक को बनाया गया जिस काम के लिए, उसका मकसद है, इसको बेमकसद बनाया नहीं गया। तो इंसान जो इतना अजीम इंसान है, जिसकी खातिर अल्लाह पाक ने इस कायनात को वजूद बख्श दिया, मेरे भाइयों, उसकी तकलीफ का भी कोई ना कोई मकसद है। उस मकसद को हमने पहचानना है, और वो मकसद क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
کہ میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، ایک بات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، خیال اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو نے تو یہ فرما دیا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ، تیرے فرمان کو ہم حق اور سچ سمجھتے ہیں، تو جو فرماتا ہے وہ حق ہوا کرتا ہے، وہ سچ ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ، لیکن انسان دل میں یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی کی بھی ضروریات ہیں، ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ دکھ سکھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ دنیا کے حالات بھی ہیں۔ اے اللہ، اگر ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے تو پھر ہمارے دنیا کے دیگر کاموں اور دھندوں کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب بھی اللہ پاک نے اپنے قرآن میں دیا۔ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے بندو، تمہیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر عطا کر دیا ہے کہ جس کے نقشے قدم پر چل کے، جس کی سیرت کو اپنا کے، جس کی سنت کو اپنا کے دنیا کا کوئی بھی کام کرو گے، میں رب وہ دنیا کا دھندا تمہارے لیے عبادت کروں۔ تو عبادت محض یہ نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کے 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، بلکہ عبادت 24 گھنٹے ہو سکتی ہے۔ انسان کی زندگی اور نیک اعمال جو انسان کی زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ 24 گھنٹے اللہ پاک اس سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے جو گزارے گا، 24 گھنٹے وہ اللہ کے احکام کے مطابق گزارے گا۔ تو انسان اگر اپنی زندگی کے تمام لمحات سنت کے مطابق گزارے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق گزارے، اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، تو دنیا کا کوئی کاروبار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیا کو کوئی کاروبار کرتا ہے، دنیا کو کوئی دھندا کرتا ہے، اگر شریعت کے مطابق اس کو بجا لاتا ہے، حلال حرام کی تمیز اختیار کرتا ہے، اچھے برے کی پہچان اختیار کرتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی عمل کرتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے ویسے ہی اس کام کو سر انجام دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے اس دنیا کے کام کو اس کے لیے عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور پھر یہ بات بھی آپ حضرات نے سن لی کہ عبادت صرف جو ہے بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے بیٹھ کے تسبیحات پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اس کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی انسان جو اپنے معاملات کرتا ہے، اپنے جو ہے کام کاج سر انجام دیتا ہے، اگر ان کاموں کو شریعت کی منشا کے مطابق گزارے گا تو اللہ پاک کی وہ دنیا کے کام اس کے لیے عبادت بنا دیں گے، کیونکہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کے احکام کا مکلف ہے۔ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرح ہے۔ قیدی اگر قید خانے کے اندر بند ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی مرضی کے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک خاص وردی اور لباس متعین ہوتا ہے، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کسی سے مل نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا اس کا نہیں ہے، اپنی مرضی سے اس کا آنا جانا نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ مثال بیان کی گئی کہ انسان کی زندگی دنیا میں قید خانے کی طرح ہے، کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ کاروبار، لین دین، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، انسان کی مرضی اس میں نہیں چلے گی۔ اور فرمایا وجنت الکافر، دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ جنت اس کی مثال ہے کہ جنت کے اندر جب مومن جائے گا تو وہ اپنی مرضی سے کھائے پیے گا، اپنی مرضی سے اٹھے بیٹھے گا، جو خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وہی عطا فرما دیں گے۔ تو جو کافر دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو اس کو نہ شریعت کے احکام کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، نہ سنت کی اتباع کی پرواہ اس کو ہوتی ہے، جو مرضی آتا ہے کھاتا ہے، جو مرضی اس کی کرتی ہے، اپنا معاملہ کرتا ہے۔ تو
وہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت بنا دی گئی۔ تو مومن کے لیے اللہ پاک نے دنیا کی زندگی میں چند پابندیاں لگائی ہیں۔ میرے بھائی چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے۔ میں اور آپ اپنی گزشتہ زندگی 30 سال 35 سال 40 سال 50 60 سال 70 سال جنہوں نے زندگی کا عرصہ گزار لیا، اب اگر وہ اپنی گزشتہ زندگی کے سالوں پر، لمحات پر، دن رات پر، شب و روز پر، اندھیرے اجالے پر نظر ڈالے تو ایک خواب سا معلوم ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی ہماری زندگی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن حقیقت میں 50 سال گزر گیا، 60 سال گزر گئے، 35 سال 30 سال گزر گئے۔ تو زندگی ایسی ہی ہے، مختصر زندگی ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو زندگی عطا کی ہے مختصر زندگی عطا کی ہے، اور اللہ پاک نے یہ زندگی عطا کی ہے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ مختصر زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لی، شریعت کے احکام کی پابندی نہ کی، تو بہت بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ تو اس مختصر زندگی میں جو چند سالوں کی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں تو اس زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ چند آخرت کے مقابلے میں جو چند منٹ بنتے ہیں، اگر ان چند منٹوں کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزار لیں تو آخرت والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، وہ ہماری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر اگر انسان اپنی کسی عارضی خواہش کی وجہ سے اپنی مالی نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے، اپنا مالی نقصان کر بیٹھتا ہے، جان بوجھ کے کر بیٹھتا ہے، اپنی عارضی خواہش کی وجہ سے اپنی عارضی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو دنیا کی نظر میں وہ انسان سمجھدار نہیں گنا جاتا، وہ عقل مند نہیں سمجھا جاتا، وہ انسان ہوشیار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو بے وقوف، نادان، اس طرح کی القاب سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہی مثال انسان کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کے مقابلے میں چند منٹوں کی زندگی ہے۔ اگر ان زندگی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کی ناراضگی لے کے چلے گئے، تو کتنے نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ تو اس زندگی جو مختصر سی زندگی اللہ پاک نے دی ہے، اس کو ہم اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، تاکہ جو آخرت والی زندگی جو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کا نقصان نہ کر بیٹھیں، اس کے اندر ہمیں خسارے اور نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائی حقیقت میں جو نقصان ہے، حقیقت میں جو خسارہ ہے، وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا کی زندگی کا خسارہ، نقصان مالی ہو جائے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی اپنی من چاہی زندگی اپنی خواہش اور من چاہی کے مطابق گزار لی اور آخرت کا نقصان اور خسارہ کر لیا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، مختصر وقت عطا کیا، مختصر عرصہ عطا کیا، پھر اپنے احکام دے دیے، اپنی تعلیمات دے دی کہ میرے بندو یہ راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اس کے برعکس کسی اور راستے کو تم نے شیطان کے راستے کو اپنا لیا، پھر اللہ کی ناراضگی بھی تمہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کی ناکامی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ہر انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے، اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت کا متعین ہے، ایک نہ ایک دن موت کا متعین ہے۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے منکر ہے، انبیاء کے منکر ہیں، اور دنیا کی عظیم ہستیوں کے منکر ہیں، لیکن اگر کوئی منکر نہیں ہے، کوئی انکاری نہیں ہے، تو وہ موت کا انکاری نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ تو دنیا کے اندر جس حقیقت کا ہمیں سب سے زیادہ ادراک ہے، دنیا کے اندر جس حقیقت کا ہم اپنی آنکھوں سے سامنا کر رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں، اسی حقیقت سے ہم اتنا ہی غافل ہیں جتنی وہ چیز حقیقت پر مشتمل ہے۔ اب یہی موت حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ بھئی مرنے کا دن متعین ہے۔ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، کسی کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جائے، کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، تو اس کو تسلی دی جاتی ہے
اس کی دل جوئی کی جاتی ہے، اس کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ میرے بھائی دن تو متعین ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ تو یہ بات سن کے انسان کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے کہ بھائی موت کا دن متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ موت کے آنے سے زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان بھی اس سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت جتنی حقیقت پر مشتمل ہے، ہم اتنا ہی اس حقیقت سے غافل ہو گئے۔ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، ہم اپنے معاملات، اپنے لین دین، لوگوں کے ساتھ معاملات، اللہ معاف کرے، اس طرح کر رہے ہیں گویا ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، گویا ہماری موت کا وقت متعین ہی نہیں ہے، گویا ہم نے موت کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے، گویا ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہی نہیں ہے۔ جس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، مرنا اس کی نظر میں ہوتا ہے، موت کی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے، موت کو یاد کرنا اس کو جو ہے اپنی زندگی کا اس نے حصہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب کسی سے معاملہ کرتا ہے، کسی سے لین دین کرتا ہے، کسی سے کوئی بات چیت کرتا ہے، تو اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے کہ اگر میں نے معاملہ خراب کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں نے جواب دینا ہے۔ آج دنیا میں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن وہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، خالق کائنات، عظمتوں والی ذات، سب کچھ عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، صحت عطا کرنے والا، حقیقی عبادت کا مستحق، اس کائنات کا مالک، چرند پرند، زمین و آسمان، خشک و تر، بحر و بر، دریا سمندر، جنگلات نباتات، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، موت حیات کا مالک، وہ ذات موجود ہے جس ذات کے دربار میں ہم نے پہنچنا ہے، جس کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر پیدا ہونے والی خواہش، دلوں کے اندر پیدا ہونے والی تمنا، دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال، میرا رب تو اس سے بھی واقف ہے۔ میں تو دنیا والوں سے یہ معاملہ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے ضرور پوچھے گا۔ تو جس کے سامنے اپنی موت اس کے سامنے ہوتی ہے، اپنی قبر آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا استحضار اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات کو درست کرتا ہے، اپنے لین دین کو درست کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، موت کی تیاری کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کے معاملات کو درست کر لیں۔ کہ ہمارے ذمہ دنیا کی زندگی میں دو طرح کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کو بھی ہم نے بجا لانا ہے اور حقوق العباد کو بھی ہم نے بجا لانا ہے۔ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی کی، حقوق اللہ کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیا، تب بھی ہم سے اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہم سے متعلق ہیں، ان میں غفلت کی، ان میں کوتاہی کی، غفلت سے کام لیا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے، اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ معاملہ تم نے کیوں کیا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس بندے کے قدم پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور 5 باتوں کا وہ جواب نہ دے لے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ ہو، کوئی کسی سے لین دین ہو، تو بندہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ جب تک تم میرا یہ کام نہیں کرو گے، جب تک میں یہ چیز تم سے وصول نہیں کروں گا، اس وقت تک میں تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا۔ یہ عام محاورتاً استعمال کی جاتی ہے بات، تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال کیا گیا کہ اللہ کے دربار میں جب بندہ جائے گا، جب تک 5 باتوں کے بارے میں کچھ سوال نہ ہو، 5 باتوں کا وہ جواب نہ دے لے، اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کا سوال اس سے ضرور کیا جائے گا۔ پہلی بات، اللہ رب العزت اس کی عمر کے بارے میں سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں چند سالوں کی زندگی عطا کی، 60 70 80 90 سال کی زندگی تجھے ملی، اس زندگی کو تم نے کن کاموں میں گزارا، اور اس زندگی میں مختلف مراحل آئے، بچپن، لڑکپن، جوانی، اور یہ معاملات طے کرتے ہوئے پھر موت، قبر کا جو ہے سامنا ہوا۔ اللہ پاک سوال کریں گے کہ تم نے اس عمر کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ اور پھر دوسرا سوال کہ انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ انسان کی جوانی ہوا کرتی ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے،
आज़ाद सलामत होते हैं, बदन में एनर्जी और ताकत होती है, कोई भी काम उसको करना पड़े तो उसके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। तो अल्लाह पाक ने पहले तो उसकी पूरी उम्र के बारे में सवाल करना है और फिर उस खास अरसा जो जवानी का अल्लाह पाक ने उसको अता किया उसके बारे में सवाल करना है। जवानी का अरसा, इसके बारे में खास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेंगे, क्योंकि जवानी अल्लाह के पास जो अता होती है ये एक अजीम नेमत है, अजीम नेमत है। यही वजह है हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन 7 खुश नसीब बंदों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएंगे। उन 7 बंदों में से एक अजीम और खुशकिस्मत वो भी शख्स है, रजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन 7 में से एक वो नौजवान भी है जिसने अपनी जवानी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजार दी, अपनी जवानी को अपनी इबादात में, अल्लाह की इबादात में अपनी जवानी को सर्व किया। क्योंकि जवानी का अरसा शहवात के गलबे का होता है, शैतान का तसल्लुत उस पे होता है, शैतान का असर उस पे होता है। लेकिन जब जवानी के अंदर ही उसके दिल में खौफ खुदा हुआ, अल्लाह का डर उसके दिल में हुआ और इस बात की तमन्ना और ख्वाहिश उसके दिल के अंदर है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरे आमाल से वाकिफ है, मेरे हरकात से वाकिफ है, मेरे सकनात से वाकिफ है, ये डर, ये खौफ जवानी के अंदर उसको ये लाहिक हो गया। अब जवानी के अंदर जब खौफ अल्लाह का दिल में बैठा, इबादत की पाबंदी है, जिक्र और अज़कार की पाबंदी है और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी है, सुन्नत आमाल की पाबंदी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस नौजवान की इबादत इस कदर पसंद है कि अल्लाह पाक उन 7 खुश नसीब बंदों को जो अपनी रहमत का क़यामत के दिन साया अता फरमाएंगे, उनमें एक नौजवान भी है। तो जवानी, शबाब ये अल्लाह की नेमत है। तो इसके बारे में खास तौर पे सवाल किया जाएगा। कितने खुश नसीब हैं वो जवान जिनकी जवानी अल्लाह के दीन पर लग जाती है, कितने खुश नसीब खुशकिस्मत है वो जवान जिनकी जवानी अल्लाह के दीन को फैलाने में सर्फ हो जाती है, अल्लाह के अहकाम को फैलाने में सर्फ हो जाती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तबलीग में जिनकी जवानी सर्फ हो जाती है, वो कितने खुश नसीब होंगे। उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। तीसरे नंबर पे फरमाया कि उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा। उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि माल, जायदाद, ये दौलत, ये जायदाद जो तूने कमा रखी है, कमाई थी तूने, वो किस तरीके से कमाई है, उस दौलत को कमाने का जरिया क्या था, उस दौलत को कमाने का तरीका क्या था, उस दौलत को कमाने का रास्ता कौन सा इख्तियार किया गया, असबाब कौन से इख्तियार किए गए। आया उस दौलत को कमाने का जो जरिया था, जो रास्ता था, जो तरीका था, आया वो हलाल था या नहीं था, अल्लाह के अहकाम, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक था या नहीं था। अगर तो माल कमाने का जरिया पाकीज़ा है, हलाल है, तय्यब है और अल्लाह की रजा, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक है, तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती और सआदत की बात है। अगर इसके बरअक्स बात है तो बहुत बड़े नुकसान की बात है, बहुत बड़े खसारे की बात है। अब एक बंदा हलाल तरीके से माल कमा भी लेता है, हलाल असबाब भी इख्तियार कर लिए, हलाल तरीका भी इख्तियार कर लिया, हलाल रास्ता भी इख्तियार कर लिया, शरीयत की मंशा उसने मद्देनजर रखते हुए अपना माल कमाया है, जान अभी भी नहीं छूटी, जान इसकी अभी भी नहीं छूटी। अब अगला सवाल ये होगा कि मेरे बंदे, तूने ठीक है हलाल तरीके से माल कमा लिया, हलाल जरिए से माल कमा लिया, जायज तरीके से माल कमा लिया, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि इस माल को तूने खर्च किस जगह पे किया है, आया हलाल जगह पर खर्च किया या हराम जगह पे खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया या शैतान को खुश करने के लिए खर्च किया। तो एक एक टके के बारे में, एक एक रुपए के बारे में, एक एक पैसे के बारे में अल्लाह के दरबार में बंदे को उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब अगरचे हलाल तरीके से कमा लिया, जायज तरीके से अल्लाह की मंशा, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक रोजी उसने कमा ली है, अगर उसको खर्च करने का तरीका सही नहीं है तो फिर भी ये पकड़ का सबब बन जाएगा। इसलिए हमारे लिए इस बात की पाबंदी जरूरी है कि कमाएं भी हलाल तरीके से और लगाएं भी हलाल तरीके से।
اور اس طرح لگائیں کہ وہ ہمارا لگانا ہمارے لیے کل قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں ہمیں مل جائے، نیکیوں کے ذخیرے کی صورت میں ہمیں مل جائے۔ تو نیکیوں کے ذخیرے کی صورت میں ہمیں وہ مال کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مل جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمیں خزانہ نیکیوں کی صورت میں، ہمارا مال نیکیوں کے خزانے کی صورت میں عطا ہو جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے آخرت کے اکاؤنٹ میں، کہ جتنا ہم روپیہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں دگنا چگنا کر کے اللہ کے دربار میں ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کل قیامت کا دن جب ہوگا اور وہ مال خرچ کیا ہوا، تو وہ مال خرچ کیا ہوا جب وہ دیکھے گا کہ مجھے قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں مل رہا ہے، خزانہ مل رہا ہے نیکیوں کا، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا ہوتا تو آج وہ مال مجھے نیکیوں کی صورت میں عطا ہو گیا۔ کہ دنیا کی خواہشات، دنیا کی ضرورتوں پر جو ہم خرچ کرتے ہیں جی، وہ لگایا، کمایا، کھایا، پیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کے دین میں، مدارس پر، مساجد پر اور غرباء مساکین پر، ضرورت مندوں پر اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کر دیتے ہیں، تو اس میں رضا اللہ تعالیٰ کی ہو، اخلاص ہو، دکھاوا کرنا، کسی پر احسان جتلانا، یہ چیزیں مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، تو وہ خرچ کیا ہوا مال کل قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی خزانے کی صورت میں ملے گا۔ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس بچے گا وہ ختم ہونے والا ہے، جو تم اللہ کے دربار میں آگے جمع کروا دو گے نیکیوں کی صورت میں، خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو چوتھا سوال، مال کمانے کے بعد خرچ کرنا، کہ خرچ کس طریقے پر کیا ہے۔ جی، اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے مال کما رہے ہیں، اور پھر یہ جائزہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم اس مال کو کس طریقے پر خرچ کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فضول کاموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر ہزاروں لاکھوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس میں اگر نہیں پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ جو مال تم نے کمایا کیسے خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، کس راستے پر خرچ کیا۔ پانچویں نمبر پر جو سوال ہے، جس کا سامنا مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے، کہ تمہیں جو دین کی بات کا علم تھا، جتنا اللہ نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ جو دین کی باتیں تمہیں معلوم تھیں، ان باتوں پر عمل کتنا کیا ہے۔ آج تو ہم دنیا کی خواہشات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو اور اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں، گناہ اور معصیت کا ارتکاب کر لیتے ہیں، چلو جی کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے، عام طور پہ سنا جاتا ہے کہ چھوڑو جی، اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے۔ میرے بھائی، جہاں اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہیں پر اللہ کی جو دوسری صفت ہے، اور بھی صفات ہیں کہ اللہ رب العزت قہار بھی ہے، اللہ رب العزت جبار بھی ہے، اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، اللہ غصے والا بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اب شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کیا، شیطان نے ہمیں کیسے بھٹکا دیا کہ شیطان ہمیں ہر معاملے میں سب سباق دکھاتا ہے۔ انسان جب گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، معصیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کہ جو بھی مومن ہے جب گناہ کرتا ہے تو ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی قلبک فإنہ یفتیک، سب سے بڑا مفتی تمہارے اندر بیٹھا ہے۔ جب انسان کوئی بھی عمل سر انجام دیتا ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، انسان جس کو اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتا ہے، وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ اللہ کے بندے یہ غلط ہے۔ لیکن انسان کا ایمان جب کمزوری کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس آواز کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اس آواز کو جو ہے کانوں سے نکال دیتا ہے، اس آواز کی پرواہ کیے بغیر اس عمل کا ارتکاب کر لیتا ہے، بدعملی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کو شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔
اللہ غفور رحیم ہے، یہ حق اور سچ بات ہے۔ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن اللہ کا غفور ہونا، اللہ کا رحیم ہونا ان کے لیے ہے جو اس بات کی جستجو رکھتے ہیں، جو اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے مغفرت والا معاملہ کریں، اللہ پاک ہم سے رحمت والا معاملہ کریں۔ تو اس کی تمنا وہی کرتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی شدید العقاب ہونے کو، علیم بذات الصدور ہونے کو، قہار جبار ہونے والی صفات ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی ان کے لیے ہے، اللہ کی مغفرت بھی ان کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی، یہ 5 سوال جو حدیث پاک کے اندر بیان کیے گئے، میں اور آپ ان 5 سوالوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یہیں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کہ یہ 5 سوال جو ہم سے قیامت کے دن ہونے ہیں، کیا اب ہم سے اگر یہ سوال کیے جائیں تو کیا ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ کہ میں اور آپ، ہر بندہ اپنے معاملات سے واقف ہے، اپنے کردار سے واقف ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہے، اپنی زندگی کے معاملات سے واقف ہے۔ ان 5 سوالوں کو سامنے رکھ کے اپنی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، تو میرے بھائی ابھی موقع ہے۔ ابھی زندگی کے کچھ سانس باقی ہیں، کچھ لمحات باقی ہیں، کچھ ایام باقی ہیں، کچھ سال باقی ہیں۔ ان سالوں کو، ان لمحات کو، زندگی کے ان معاملات کو صاف کر لیں، اور ان قیامت کے جو سوال ہیں ان کو جو ہے تیار کر لیں کہ کل قیامت کے دن جو ہم سے پوچھنا ہے ہماری عمر کے بارے میں، ہماری جوانی کے بارے میں، ہمارے مال کمانے کے بارے میں، مال لگانے کے بارے میں، ہمارے علم کے بارے میں، یہ دین کی باتیں جو ہمیں معلوم ہے کتنا عمل کیا ہے۔ جی ہر بندہ یہ غور کر لے تو وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں۔ یہ دنیا میں آنا جانا لگا ہوا ہے، کتنے عزیز تھے، کتنے ہمارے رشتہ دار تھے، کتنے ہمارے عزیز و اقارب تھے، بڑے ہی پیارے تھے، بڑے ان سے تعلقات تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ موت بچپن میں بھی آ جاتی ہے، موت جوانی میں بھی آ جاتی ہے۔ کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر موت نہیں آ سکتی، کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، سب موت کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ زندگی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اس بات کو ہم نے دل کے اندر بٹھانا ہے، دل کے اندر اتارنا ہے۔ اس سے اوپر تک تو ہم کہہ لیتے ہیں، یہاں سے اوپر منہ کے اندر ہم کہہ لیتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ لیکن جو بھی مومن ہوتا ہے اس کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ یار میں نیک اعمال کروں۔ وہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے، الگ بیٹھتا ہے، تو وہ ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، مجھے نیک اعمال کرنے چاہیے، کہ مجھے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ لیکن وہ عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ جو مومن ہے وہ خواہش اور تمنا رکھ رہا ہے کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن اس کو عمل کی توفیق نہیں مل رہی۔ وہ خواہش اور جو ہے اس طرف ہونے کے باوجود وہ کر نہیں پاتا، وہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے۔ شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو نے یہ کرنا نہیں ہے، شیطان اس کو کہتا ہے کہ کر لیتے، ابھی ٹائم پڑا، کل کر لیں گے۔ کتنے نوجوان جب ان کو دین کی دعوت دی جائے، نماز کی دعوت دی جائے، تو وہ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ یار میں کل سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ رات کو پکا ارادہ کر کے سویا، بھئی بڑی غفلت سے زندگی گزار لی، بڑی نادانی میں زندگی گزار لی، اب جب انشاءاللہ میں نے صبح کی جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے، آندھا کے بعد میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان اس کو پٹی بڑھاتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ میرے بھائی، کوئی وقت نہیں پڑا۔ زندگی کی سانسیں جو چل رہی ہیں کب بند ہو جائیں، کب ختم ہو جائیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خسارے اور نقصان کی بات ہوگی کہ ہم توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں، اللہ سے معافی مانگے بغیر دنیا سے چلے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں، بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس لیے میرے پاس، آپ کے پاس اب یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں، اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنی بچوں کی آخرت کی فکر کر لیں، اپنے عزیز و اقارب کی آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو
اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب ایک بندہ خود تو نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں پر محنت نہیں کرتا، گھر والوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے عزیز و اقارب کی فکر نہیں کرتا، تو وہ بھی اپنی جو ہے اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اپنی بھی فکر کریں، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، دفتر میں کام کرنے والے، ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرنے والے، اپنی بھی فکر کریں اور دوسروں کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔